बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज के वीलॉग में कुछ हक़ाइक़ आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, खबरें पढ़ता हूँ, दिल कुड़ता है, मगर क्या करूँ, मेरा यही काम है और कोई काम आता नहीं। मेरा काम ही यही है। सुने अल्लाहु अकबर। 6 प्रोफेसर्स ने फील्ड मार्शल को ख़त लिख दिया तंग आकर, और मुद्दा है एक्सटेंशन। वैसे तो मुल्क में है टेंशन ये, लेकिन मुद्दा है ये एक्सटेंशन, जिससे बन जाती है टेंशन। पूरी तफसील बताने की कोशिश करूंगा, और ये ख़त क्यों लिखा गया और क्या मुतालबा किया जा रहा है। इमरान खान को मुलाकात होने जा रही है, किससे, कहाँ और कैसे। मेरी ये बात आप नोट कर लें नाज़रीन। साथ ही आपको बताता हूँ कि इमरान खान साहब के कमरे में सीसीटीवी कैमरे की फुटेज, इमरान खान के कमरे में सीसीटीवी की फुटेज किसको दिखा दी गई है, जिसमें वो क्या कर रहे थे। ये फुटेज पुरानी थी, नहीं थी, ये सवाल अलग है। ये सब हैरान कुन है। अमूमन सीक्रेसी होती है जेलों के सेलों में, इस तरह नहीं मॉनिटर किया जाता कि साबिक़ वज़ीर आज़म हो, उसकी छत भी स्पीकर लगा हो, कैमरे लगा हो, ज़मीन पर भी और दीवारों पर भी। लेकिन बदकिस्मती अडयाला जेल में बानी पीटी इमरान खान के साथ ये हो रहा है। और हुकूमती वज़ीर ने दावा किया है कि 27 सितंबर को एहतजाज नहीं होगा, जबकि PTI का दावा है कि 27 सितंबर को 20 लाख बंदा लेकर वो खैबर पख्तूनख्वा आएंगे। देखते हैं हालात किसको सच साबित करते हैं, क्योंकि तरीके इंसाफ के सारे मसाइल हल कर लिए जाएंगे। यानी कि हुकूमत मुलाकात करवाने को क्या तैयार हो गई है, क्वेश्चन मार्क है ये। खान का इलाज करवाने को तैयार हो गई है, साथी मालजीन से मुकम्मल चेकअप होगा, बहनें मुलाकात करेगी। अब ये एक ना ख़त्म होने वाले सवालात हैं। मेरे पास बज़ाहिर अंदर की खबर है कि वो देनी है आपको, उसके बारे में कुछ गुजारिशात करूँगा, 2 बयानात की कड़ियाँ मिलाऊँगा, आपको पूरी बात समझ आ जाएगी कि पसे पर्दा क्या कुछ चल रहा है। और मेरे भोले भोले पाकिस्तानियों, जब तक आवाज़ उठाओगे, हुकूमत यही कुछ करती रहेगी। अपना हक लेने के लिए आवाज़ हक बुलंद करना ज़रूरी है, सियासी जदोजहद करना ज़रूरी है। आपको बताना चाहता हूँ कि आपसे 100 अरब रुपए ज़्यादा वसूल कर लिए गए हैं। आपकी जेबों से 100 अरब से ज़्यादा रकम वसूल कर ली गई है। मेरे भूख से सिसकते पाकिस्तानियों, बुनियादी सहूलतों से महरूम पाकिस्तानियों, जुमा मुबारक, आज़ादी मुबारक। मगर फैज़ अहमद फैज़ ने लिखा था ना, शायद आपके इल्म में हो, ये दाग दाग उजाला, ये शब्बे गर्दा गजीदा सहर, ये शब्बे गजीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, वो सहर तो नहीं, वो इंतज़ार था जिसका, वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार को मिल जाएगी कहीं ना कहीं। सबसे पहले शुरू करता हूँ नाज़रीन, बख्शा किसी को जा रहा है। यहाँ इस मुल्क में आम गरीब अवाम से लेकर आला तालीम याफ्ता प्रोफेसर तक हर कोई इस निज़ाम के हाथों नाला है, तंग है, परेशान है, आवाज़ हक बुलंद कर रहा है। लेकिन सुनने वाले कानों में शीशा डाल दिया गया है। वो गरीब की खा और मजलूम की खा सुनने से कारी हैं। एक तरफ तो गरीब की जेब पर डाका डाला जा रहा है, और दूसरी तरफ अदारों में वो खलवाड़ हो रहा है कि खुदा की पनाह, अल्लाह ही इन्हें समझाए। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ इस किस्म की जज्बाती बातें। नहीं, हक़ाइक़ पर मबनी बातें। शायद आपको ये अंदाज़ पसंद ना आए, इसलिए कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर दीजिएगा। अरे साहब, JSMU के 6 सीनियर एसोसिएट प्रोफेसरों ने तंग आकर आखिरकार फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब और वज़ीर आला सिंध और वज़ीर सेहत सिंध को लिख दिया है। आखिर तंग आकर 6 आला प्रोफेसरों ने। और वजह क्या है? वही पुरानी बीमारी, एक्सटेंशन जब टेंशन बन जाए तो एक्सटेंशन से जान छुड़ा लेनी चाहिए। लेकिन टेंशन देने के लिए ही तो एक्सटेंशनें ली जाती हैं। ये इसी मुल्क का तरीका है। चाहे चोरी के मैंडेट से एक्सटेंशन ली जाए, यानी कि हुकूमत ली जाए, या नौकरी की मुद्दत मियाद बढ़ाई जाए।
سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ صاحب کی صاحبزادی محترمہ ڈاکٹر نگت کو ایسی محبت سے توسیع دی گئی ہے کہ پی ایم ڈی سی کے اپنے قواعد و ضابطوں کی دھجکیاں اڑا دی گئی ہیں، انہیں نظر انداز کر دیا گیا، آئین کو پاؤں تلے روندا گیا، سیویرٹی کو پاؤں تلے روندا گیا ہے، حقداروں کا حق مارا گیا ہے۔ صرف ایک سابق وزیر اعلیٰ کی صاحبزادی ہونے کی وجہ سے، نوازنے کی وجہ سے کئی لوگوں کی حق تلفی کر دی گئی ہے۔ جب ایک ایکسٹینشن ملتی ہے تو کئی لوگوں کی سینیئرٹی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ 6 اہل پروفیسر جو سالوں سال سے اپنی ترقی کا انتظار کر رہے تھے، انہیں کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر شازیہ نسیم، ڈاکٹر میمونہ، ڈاکٹر شفیق، ڈاکٹر انبیاء، ڈاکٹر معروف اور ڈاکٹر سائرہ نے چیخ چیخ کر کہا ہے کہ صاحب، جب قانون کہتا ہے کہ ریٹائرمنٹ بندے کو لا کر دوسروں کا حق نہ مارو، ریٹائر بندوں کو لا کر دوسروں کا حق نہ مارو، تو پھر یہ منمانیاں کیوں؟ یہ قانون سے غافل کیوں؟ یہ قانون کی طاقت کا غلط استعمال کیوں؟ مگر کوئی سنتا ہے جناب یہاں تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ ناظرین، ایک طرف ایم اے کیے، ماسٹر کیے، پی ایچ ڈی کیے لوگ در بدر پھر رہے ہیں نوکریوں سے، ایک طرف ساری عمر 35-36 سال نوکری کرنے والی سابق وزیر اعلیٰ کی صاحبزادی کو دوبارہ ایکسٹینشن پر 3 سال دے دیا گیا۔ حقداروں کا حق مارو گے تو روزے عشر والے اور دنیا میں کیا جواب دو گے؟ ناظرین، اور اس ملک میں غریب کی جیب کاٹنے کا دھندا بھی تو بڑی کامیابی سے چل رہا ہے، اور یہ پرانا ہے۔ آئی پی پیز میں غریب کی جیب پہ بجلی کے بل کا ڈاکہ مار کر آئی پی پیز کو اربوں روپے کیپیسٹی پیمنٹ میں دیا جاتا ہے، ایل پی جی دیا جاتا ہے، پٹرول کی قیمت میں بڑھا کے پٹرول مافیا کو، شوگر کی قیمت میں شوگر مافیا نے جتنا اس ملک کو نقصان پہنچایا ریبیٹ کے چکر میں، بیرون ملک امپورٹ ایکسپورٹ کے چکر میں، ملک کنگال اور چند اشرافیہ ارباں خربوں کے مالک ہو گئے۔ ناظرین، غریب کی جیب کاٹنے کا دھندا بڑا پرانا چل رہا ہے۔ جب اداروں میں سفارش پر ایکسٹینشن بانٹی جائے گی اور نااہل لوگوں کو، نالائق لوگوں کو جو اپنے عہد کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ہم کہ غیر قانونی کام نہیں کریں گے، انہیں من پسند عہدوں پر تعینات کیا جائے گا، پھر عوام کی حق تلفی بھی ہوگی، ظلم بھی ہوگا، زیادتی بھی ہوگی، ناانصافی بھی ہوگی۔ لیکن یہ ہر حکمران جب طاقت کے نشے میں دھت ہوتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ یہ اقتدار اس کا ختم ہونا ہے، یہ طاقت کا غلط استعمال، اس کے خلاف چارج شیٹ بنے گی۔ ناظرین، بانٹی جاتی ہے تو ملک کی معاشی جنازہ ہی نکلے گا نا۔ میرے بھولے بالے پاکستانیوں، ذرا ہوش کے ناخن لیں۔ آپ روتے ہیں کہ پیٹرول مہنگا ہے، یقیناً مہنگا ہے، بجلی مہنگی ہے، یقیناً مہنگی ہے، گیس مہنگی ہے، یقیناً مہنگی ہے، روزمرہ کی سبزی سے لے کے دال، آٹا، چینی مہنگی ہے، یقیناً مہنگی ہے۔ لیکن دوسری طرف حقائق یہ ہے، جیو کی خبر کے مطابق حکومت نے مالی سال 2025 اور 26 میں پیٹرولیم لیوی کی مد میں ریکارڈ عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ مارا ہے۔ 1567 ارب 45 کروڑ روپے آپ کی جیبوں سے نکال لیے گئے ہیں، اور اس کا زیادہ بینیفیشری آئی پی پیز کے مالکان ہیں۔ غریب عوام کی جیبوں سے 1587 ارب 45 کروڑ کے ڈاکے مار کے چند اشرافیہ خاندان کو دے دیا ہے۔ اس نے کانٹیکٹ کیا گورنمنٹ سے 100 میگا واٹ بنائے گا تو 10 میگا واٹ بنا کر آپ کی جیبوں سے 90 میگا واٹ کے زیادہ پیسے لے رہے ہیں۔ آئی ایم ایف نے ہدف رکھا تھا کہ 1546 ارب روپیہ حکومتی ہدف تھا اور 1468 روپے، مگر ہماری درد دل رکھنے والی بلکہ درد دل دینے والی حکومت نے اپنے ہی ہدف سے 100 ارب روپیہ زیادہ عوام سے نچوڑ لیا، عوام کی جیبوں سے نکال لیا اور اپنے اشرافیہ کی جیبیں بھر لی، بینک بھر لیے، غیر ملکی پراپرٹیوں میں اضافہ کرا دیا اور غریب کے گھر کی روشنی بھی چھین لی، اور اوپر سے 50 ارب روپیہ کلائمیٹ سپورٹ لیوی کے نام پر الگ وصول کیا۔ 50 ارب روپیہ کلائمیٹ لیوی کے نام پر الگ آپ کی جیبوں سے وصول کیا، یعنی پیٹرول پر 80 روپے فی لیٹر اور ڈیزل پر 77.5 روپے فی لیٹر لیوی وصول کی جا رہی ہے، جو ہر غریب آدمی جس کا 1 مرلے کا گھر ہے، 2 مرلے کا گھر ہے یا 100 کنال کا گھر ہے، ان سب کو ایک جیسے پیسوں کے ڈاکہ مار کے آئی پی پیز کو خربوں روپے سے نواز دیا گیا ہے۔ اس کی تو اماؤنٹ بھی نہیں گنی جاتی کہ آئی پی پیز کتنا پیسہ پاکستان کی عوام میں جیب بجلی کے بلوں کے نام پر لوٹ چکا ہے۔ 2023 میں جو لیوی 1000 ارب تھی، 2023 میں جو لیوی 1000 ارب تھی، آج وہ 1000 ارب سے
1500 ارب سے تجاوز کر گئی ہے، 1000 ارب سے 2023 میں 3 سالوں میں 1500 ارب سے تجاوز کر گئی ہے، غریب بھوک سے سسک رہا ہے، اور ان کے خزانے آئی پی پیز اور اشرافیہ کے بڑے جا رہے ہیں شوگر مل کے نام پر، ٹیکس چوری کے نام پر، ربیٹ کے نام پر، گندم ایکسپورٹ کرنے کے نام پر، گندم امپورٹ کرنے کے نام پر، اور پاکستان 80,000 ارب روپیہ ڈالر قرضوں کا مقروض ہو چکا ہے، جو 75 سالوں میں نہیں ظلم ڈھائے تھے 3 سالوں میں ڈھا دیے ہیں۔ مگر شاہ خرچیاں اپنی جگہ اور سیاسی ڈر اپنی جگہ، حکومت عوام کی جیبیں کاٹ کر مست تو ہے، اپنے خوشیوں میں نڈال تو ہے، مگر اندر سے سیاسی خوف کا یہ عالم ہے کہ ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ ذرا عمران ریاض خان کے دعوے پر غور کریں۔ عمران ریاض خان پاکستان کا صحافی رہا، 2022 پر اس کا کوئی مقدمہ نہیں تھا، جب وہ پاکستان چھوڑ کے گیا تو مقدمے ہی مقدمے ہو گئے، حالانکہ ماضی میں پیپلز پارٹی کی حکومت بھی رہی، نون لیگ بھی رہی، مشرف بھی رہی، اور عمران ریاض اور صابر شاکر یہاں سے پروگرام کرتے تھے۔ آخر 2022 کے بعد کیا ایسا ہوا کہ ہر محب وطن پاکستانیوں کی اکثریت پر مقدمہ درج کر دیے لیے، اس کے لیے جینے کے لیے ملک کی زمین تنگ کی گئی؟ خدا را اس ملک سے انصاف کا بول بالا کرے۔ عمران ریاض کے دعوے پر غور کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بشرا بی بی کو فیملی عمران خان سے ملنے جیل گئی تو وہاں باقاعدہ ایک بڑی سکرین لگائی گئی۔ یہ عمران ریاض کے مطابق ہے، میں نہیں کہہ رہا حکومت تردید کرے گی تو سب سے پہلے دوں گا۔ ایک بڑی سکرین، وہاں باقاعدہ ایک بڑی سکرین لگائی گئی، سکرین پر خان صاحب کو واک کرتے ہوئے دکھایا گیا، کیوں؟ تاکہ دنیا کو یہ تاثر دیا جائے کہ عمران خان صاحب بالکل ٹھیک ہیں، جو باہر خبریں چل رہی ہیں وہ غلط ہیں، چلانے والے بھی انہی کے ہیں۔ یعنی سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج باقاعدہ دکھائی جا رہی تھی۔ اندر کی خبر یہ ہے کہ حکومت خوف زدہ ہے کہ اگر باہر یہ تاثر چلا گیا کہ عمران خان کی طبیعت خرابی کے باوجود علاج نہیں ہو رہا تو حالات کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے۔ ناظرین، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ فوٹیج نہیں تھی، یہ فوٹیج پرانی بھی ہو سکتی ہے، سال پرانی بھی ہو سکتی ہے، 2 سال پرانی بھی ہو سکتی ہے۔ عمران خان کو تو 3 سال ہو گئے ہیں جیل میں، 3 سے 5 اگست کو زیادہ ہو گئے ہیں، آج تو 14 اگست یوم آزادی مبارک، ہر اس کو جو دوسروں کی آزادی کا خیال رکھتا ہے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا، لیکن موجودہ حکمرانوں نے اسے پاکستان عوام کا پاکستان نہیں رہنے دیا، اشرافیہ کا دے دیا ہے۔ اب وہ فوٹیج پرانی تھی نہیں تھی، اس کا تو ایک ہی حل ہے، سادہ سا سمپل سا، کہ عمران خان کی بہنوں سے آج ہی ملاقات کرا دی جائے، وہ شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کیا جائے، ذاتی معالجہ چیک کیا جائے اور حقائق لوگ تک آ جائے، اور افواہیں خود دم توڑ جائے گی۔ لیکن حکومت چاہتی ہے کہ ملک میں افراتفری رہے اور ملک میں عوام اپنے رائٹس کے لیے باہر نہ نکلیں، تم اس قتل کرو کہ کرامات کرو۔ خیر ناظرین، اب ذرا 2 بیانات کی کڑیاں ملاتے ہیں، آپ کو پورا کھیل ہی سمجھ آ جائے گا۔ برسٹر عقیل جو الیکشن ہار گئے تھے اسلام آباد سے، کمشنر راولپنڈی کے مطابق برسٹر عقیل فرماتے ہیں کہ ستمبر میں پی ٹی اے کا کوئی احتجاج نہیں ہوگا۔ انہیں بھی شاید غیب کا علم آ رہا ہے، کیونکہ یہ تو الیکشن ہار گئے تھے اور فارم 47 میں ان کو جتا دیا۔ کمشنر پنڈی چٹھا صاحب نے کہا تھا پنڈی ڈویژن کی ساری سیٹیں ہار گئے، اور فائز عیسیٰ پر اور الیکشن کمیشن پر مبینہ الزام لگایا تھا، بجائے ان سے انکوائری کرنے کے کمشنر صاحب ہی لاپتہ ہیں یا محفوظ مقام پر منتقل کر دیے گئے ہیں چٹھا صاحب۔ ناظرین، وہ کہتے ہیں ستمبر تک پی ٹی اے کو احتجاج نہیں کرے گی، احتجاج سے پہلے ہی ملاقات ہو جائے گی۔ نہیں، وہ تو رہائی چاہتے ہیں بھائی، ملاقات تو قانونی حق ہے، وہ تو آپ کے خلاف چارج شیٹ ہے کہ جیل میں 2 دفعہ منگل اور جمعرات کو ملاقات نہیں کرا رہے۔ ملاقات نہیں، عمران خان کی رہائی کے لیے پی ٹی اے سڑکوں پر نکلی ہے، رسائی نہیں، رہائی، اور معاملے حل ہو جائیں گے۔ بھائی صاحب، یہی تو اصل ڈرامہ ہے۔ یاد کریں سلمان افریدی نے گارنٹی دی تھی کہ فیملی کی ملاقات کروا دیں، کوئی سیاسی بیان بازی نہیں ہوگی۔ علیمہ خان نے بھی اس کی حامی بھر لی تھی، اور اب اس میں ابہام بھی کوئی نہیں تھا۔ حکومت اصل میں عمران خان کے سیاسی بیانات سے اتنی خوف زدہ ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ عمران خان کے خیالات لوگوں کو نہ پہنچے، پاکستانی عوام کو نہ پہنچے، اوورسیز پاکستانیوں کو نہ پہنچے، کیونکہ عمران خان ایک جدوجہد کی علامت بن گیا ہے۔ ایک آگے قدم اٹھانے کی وجہ سے اس کی نشانی ہے کہ وہ ڈیل نہیں کر رہا، اور ملک میں جمہوریت اور ملک میں ظلم کو خاتمے کے لیے کوششاں ہے، اسی لیے 3 سال سے وہ ڈگمگایا نہیں، پہلے سے مضبوط پایا جا رہا ہے۔
یہاں تک کہ ملیمہ خان نے بھی ذمہ داری دے دی، سیاسی بیانات سے اتنی خوفزدہ ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ملاقات بھی ہو جائے۔ 27 ستمبر کا احتجاج کا بھوت بھی حکومت کو ڈرا رہا ہے، ڈرونا خواب بن گیا ہے۔ وہاں نے اقتدار کے وانوں میں بیٹھے عمران خان کا نام سن کے ڈر کے اٹھتے ہوئے، عمران خان رہا تو نہیں ہو گیا، پتہ کرو جیل چو کہیں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے ساتھ ڈیل تو نہیں ہو رہی۔ یہ ڈیل تو آپ کرتے ہو، وہ تو جد و جہد و ڈیل میں فرق ہے۔ لیکن ناظرین، خان کا کوئی سیاسی پیغام جیل سے باہر نہ آئے، یہاں سے حکومت ڈری ہوئی ہے، تو عمران خان جیل سے باہر آ گیا تو حکومت یا نیندراں اڑ جانیاں تے پاگلاں دی طرح دیوانہ ٹکرا مارن گے۔ خیر، جو کڑیاں مل رہی ہیں نہ یہ بتاتی ہیں کہ پس پردہ ڈیل سیٹ کرنے اور رائے فرار ڈھونڈنے کی قدر کوشش شدت ہے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی جان گئی ہے کہ موجودہ حکمران لنگڑے گھوڑے ہیں، ان کی حکومت کو زیادہ چلانا اپنے اوپر وضع لادنے کے طور ہے۔ اور عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا، سہیل افریدی نے کل جب کہا تھا کہ رات 13 اگست کو دنیا ویسے ہی 14 اگست کو باہر نکلتی ہیں، تو پورے پاکستان کے ہر بڑے شہر میں پاکستان کا جھنڈا سفید اور سبز اور تحریک انصاف کا جھنڈا لیے لوگ سڑکوں پر آ گئے اور وزیر اعظم عمران خان کے نعرے لگائے۔ یقیناً یہ نعرے مریم نواز اور شہباز شریف کو ڈراتے ہوں گے کہ اگر وہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو پھر وہ ملک میں ہونے والے ظلم و ستم، انہوں نے کہا تھا میرے خلاف جس نے انتقامی کارروائیاں کی میں سب کو معاف کرتا ہوں، لیکن جس نے ملکی خزانہ لوٹا اور بیرون ملک اربوں خربوں روپے بنائے، ان کو احتساب کے سیشن سے نکلنا ہوگا۔ ناظرین، یہ بتاتے ہیں کہ پس پردہ ڈھونڈنے کی کوشش قدرے شدید کر رہے ہیں۔ سیاسی جوڑ توڑ اور ڈیلوں کا کھیل تو جاری ہے، مگر ملک میں امن و امان کی صورتحال دیکھ کر رونا آتا ہے۔ لاہور کی ہی مثال دیکھ لیں، سما ٹی وی نے پروگرام دیا، لاہور کچرا، کیچڑ، غلاظت، مچھر، بیماریاں، سما نے ڈاٹا پھول دیا، صاف ستھرا پاکستان کو گندا ترین لاہور ثابت کر دیا فوٹیج اور ویورز دکھا کے۔ ناظرین، ایسے میں صحافیوں کے ساتھ ظلم و ستم کرنے والے بھول گئے ہیں کہ ان کا وقت بھی ختم ہونے والا ہے۔ شہید ارشد شریف نے پاکستان میں جد و جہد کی انتہا کی تھی، سچ لکھنے کی، اسے ہٹا دیا۔ کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت، کوئی ایسا دل ہو کہ فسانہ محبت، میں اسے سنا کے رہوں وہ مجھے سنا کے روئے۔ یہ شہید ارشد شریف کے لیے آج دل کیا ہے، کیونکہ شہید ارشد شریف محب وطن پاکستانی، قابل جرنلسٹ اور پاکستان کی پہچان تھا۔ ایسا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تاریخ میں بن ہی نہیں سکتا، ایسا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ پاکستان میں آ ہی نہیں سکتا۔ محمد حنیف کہتے ہیں پہلے جب گورے پاکستان آئے تھے تو پوچھتے تھے کہ پاکستان ایک فیل اسٹیٹ ہے، تو ہم انہیں کہتے تھے کہ فیل نہیں ہے، بس ایک آدھی سپلی آئی ہے، اگلی سال پاس ہو جائے گا، یعنی کہ سپلی آئی ہے امتحان میں۔ لیکن خود محسن نقوی کہتے ہیں کلیب سسٹم کر گیا۔ محمد حنیف کیا کہتے ہیں، ان کی زبانیں سن لیں، بڑے اچھے لفظ کہتے ہیں۔ عمر میں انسان تو بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن ملک اور قومیں نوجوانی کا سفر کر رہی ہوتی ہیں۔ اس سفر میں پاکستان کو ظاہر ہے بہت سے مسائل کا سامنا رہا ہے، لیکن ایک مسئلہ سب سے بڑا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں پاکستان کا امیج۔ ان گناہگار آنکھوں نے بیرونی اخباروں اور رسالوں میں وہ ہیڈ لائنیں دیکھی ہیں جس میں لکھا ہوتا تھا کہ پاکستان the most dangerous country in the world۔ گورے صحافی جب پاکستان آتے تھے تو یہ پوچھتے تھے کہ اس پاکستان فیل اسٹیٹ؟ ہم انہیں یہ سمجھاتے تھے کہ فیل ویل کچھ نہیں ہے، بس ایک آدھ سپلی آئی ہے، اگلے سال پاس ہو جائیں گے۔ اب پاکستان کا باقی کوئی مسئلہ حل ہوا ہو یا نہ ہو، لیکن امیج والا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ پہلے دنیا میں کہیں بھی دھماکہ ہوتا تھا یا کوئی دہشت گردی کی واردات ہوتی تھی تو دل سے پہلی دعا یہی نکلتی تھی کہ یا اللہ اس میں کسی پاکستانی کا نام نہ آئے۔ اب دنیا میں جہاں پہ بھی بڑے بڑے امن کے مذاکرات ہوتے ہیں، دفاعی معاہدے ہوتے ہیں، پاکستان اس میز پر موجود ہوتا ہے۔ چور سے قطب بننے کی داستانیں پہلے سنی تھیں، لیکن ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان دنیا کی خطرناک ترین ریاست سے امن کا پیامبر بن گیا ہے۔ عالمی میڈیا میں گزشتہ سال میں پاکستان کی اور پاکستان کی قیادت کی جتنی تعریفیں ہوئی ہیں اس سے پہلے ہم نے تو نہیں دیکھی۔ جلنے والے یہی کہیں گے کہ سابق وزیر اعظم اور ملک کے مقبول لیڈر عمران خان کب سے جیل میں ہیں۔ ایمان مزاری، مارنگ بلوچ اور جنید حفیظ جیسے لوگوں کی کوئی عدالت اپیل سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صحافت پر پہلے بھی پابندیاں تھیں، لیکن ان پابندیوں کے اب ہم اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ سینئر صحافی خود کھل کر کہتے ہیں کہ ہماری اور ہمارے ساتھیوں کی زبانیں بہت دراز ہو گئی ہیں، ہمیں لگام ڈالی جائے۔ تو ایسے میں کون سی آزادی اور کون سا جشن؟ ہمارے حکمرانوں اور ہماری اشرافیہ کو چونکہ باہر کی دنیا سے ڈیل کرنا ہوتا ہے، اس لیے ان کو مسئلہ صرف امیج کا تھا، ان کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ باقی قوم فیل ہے یا پاس، اس کا فیصلہ کوئی بیرونی صحافی یا گورے صحافی نہیں کریں گے، یہ فیصلہ عوام نے خود کرنا ہے۔ لیکن امتحان ہر روز ہے، سپلی ہر روز آتی ہے، لیکن امید یہی رکھیں کہ ایک نہ ایک دن پاس ہو ہی جائیں گے۔ امیج مبارک، آزادی مبارک۔
पाकिस्तान अपनी आज़ादी के 80वें साल में दाखिल होने इमेज मुबारक और आज़ादी मुबारक मैं किस मुंह से कहा हूँ। मैं खुद सहाफ़ी होकर कहता हूँ कदगन है सहाफ़त पर जो पाबंदियाँ हैं इसका हमने तसव्वुर भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी 14 अगस्त कायदे आज़म ने 1947 को पाकिस्तान बनाया था। हमारी ख्वाहिश है ये पाकिस्तान वो वाला पाकिस्तान बन जाए जिसका ख्वाब इल्लामा इकबाल ने देखा था, जिसमें ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून हो, बेरोज़गारी का खात्मा और करप्शन, मुल्क दुश्मन का खात्मा, और किसी मुहिब वतन को गद्दार ना कहा जाए और किसी गद्दार को मुहिब वतन ना कहा जाए। चोरों को चोर कहा जाए, साध को साध कहा जाए। चोरों को चौकीदार बना के घरों की नाकाबिले तलाफी नुकसान होती है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।